हेलो व्यूअर्स, मुबारक हैदर यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा के हवाले से जो वीडियोस हम पिछले दो तीन वीडियोस किए हैं, उसके ऊपर लोगों के बड़े कमेंट आए हैं, बड़े गुस्से वाले कमेंट भी हैं, कुछ नफरत से भरे हुए हैं, कुछ गलीज भी हैं। जो जिसके ऊपर बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अपने जो तरबियत और अपनी शख्सियत की जो रिफ्लेक्शन है वो आप दिखा रहे होते हैं। उसके ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हैं? अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं। और फिर यही बात होती है कि ये जो आप अपने असातिज़ा को अगर डिफेंड करते हैं गलीज जुबान के साथ, तो फिर वो असातिज़ा के ऊपर उंगली तो उठती है। और उन असातिज़ा के बारे में, उनके करेक्टर, उनके ख्यालात के बारे में बात तो करनी चाहिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह की आपको तरबियत दी जा रही है, मजहबी या दूसरी जो तालीम है वो दी जा रही है। खैर, साहिल अदीम साहब के ऊपर अब उनके जो नजरियात हैं, जो क्लेम्स करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो बड़े मजेदार भी हैं, बड़े उसमें चीजें, क्योंकि फिर दिल करता है कि उसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि जिस तरह के क्लेम वो कर रहे हैं। अब मुबारक साहब, जो पहला क्लेम जो है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ साहिल अदीम साहब का, जो है वो बड़ा आई डोंट नो उसको किस तरह नजर से आप डिफाइन कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि जिस तरह के वो क्लेम करते हैं उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जो सवाल है, जो सारी उनकी बातें हैं, उनमें से जो सवाल निकलते हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि देखने वाले, सुनने वाले जो हैं, उनके सोचने के लिए भी कुछ चीजें दूसरे पहलू की नजर से भी आनी चाहिए। वो साहिर अदीम साहब क्लेम करते हैं कि उन्होंने तमाम नफसियाती बीमारियां जो है वो पढ़ रखी, और उन नफसियाती बीमारियों में जो मरीज उन्होंने सारे स्टडी किए हैं, उनके नफसियाती बीमारी की रीजन जो है वो ये कि वो इंसान अपने आप पर एतमाद करता है या किसी और पर एतमाद करता है। तो इस वजह से, और ये शिरक है, और शिरक का नुकसान ही है कि इंसान नफसियाती मरीज बन जाता है। ये उनका क्लेम है। तो इसी पे मैं बाकी जो सवाल आते जाएंगे साथ साथ, यहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि इससे आपके यहाँ पे इस सवाल पे आपकी राय ली। दिलचस्प बातें हैं, लेकिन मैं साहिल नदीम ज़हीन भी आदमी है। वो वेरी गुड, नेक इंटेंशंस हैं उनकी। मुझे नहीं पता कहाँ तक उनके नताइज नेक निकले या नहीं। और मैं, वो गुस्से में किसी वक्त आदमी कहता है कि ये बुरी बात करते हैं या नहीं, वो नेक नियति से करते होंगे। मसला ये है कि इंसान का रोल खत्म कर रहे हैं ये बातें करके। आप इन ह्यूमन बीइंग का रोल निगेट कर रहे हो, जो कि नफी है इस बात की कि जो भी दुनिया भर के दीनों ने, अदियान ने या मजहबी नजरियात ने भी यही कहा है कि इंसान अल्लाह का नायब है या अल्लाह की जो बेहतरीन मखलूक है। तो बेहतरीन मखलूक जानवर तो नहीं, हैवान की सतह का तो नहीं ना। आप तवक्कुल की वो कैफियत बता रहे हो कि सपुर्द कर दो अल्लाह के, तो वो तो हैवान ने किया हुआ सपुर्द अल्लाह के। इंसान का तो रोल बिल्कुल ये नहीं है कि वो सपुर्द कर दे किसी के। वो तो जाहिर है, ताबेदारी तो उन बातों की है जो अहकाम है। जहां तक आपका काम है, रोल है इंसान का, वो तो है। उसे कैसे आप ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर जब जिम्मेदारी लोगे तो आप बीमारियों का शिकार हो जाओगे? दुनिया में जितने बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, वो वो अल्लाह के तवक्कुल पे तो नहीं काम कर रहे, वो तो अपनी एफर्ट करते हैं। और अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि अब अपनी एफर्ट करो। अगर तुमने अपने काम सही करने तो एफर्ट करोगे तो ठीक होंगे। अब ये जो नजरिया है ना कि नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से, इसका जवाब दिया है हमारे पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने। बड़ा सादा जवाब है कि इंशाअल्लाह कोई काम नहीं करना, इंशाअल्लाह हो गया तो फिर हो जाएगा, जो अल्लाह ने कीता तो हो जाएगा, नहीं तो तुम सब्र करो। मेरी जिंदगी में इतने मामलात में खुद और आप और कोई, किसी को मैं सबको कह रहा हूं अपने गरेबान में झांके। आपने कितनी दफा फ्रस्ट्रेशन देखी है जब आप, कोई वादा आपसे करता है कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ये काम करूंगा, और वो साथ कहता है इंशाल्लाह, और आप देखते हो कि बार बार जाते हो कि जी मेरा काम हुआ, तो वो कहता है कि देखो जी अल्लाह ਨੂੰ मंजूर हो गया तो हो जाएगा, असी तो अल्लाह तो छड़ी सारी।
اب وہ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ پاکستان میں سارے کام اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں نا، تو کتنے ٹھیک ہوئے؟ مسلمان پوری قوم نے اللہ پہ چھوڑے ہوئے تھے، تو اللہ کون آ کے یا تو امریکہ کرتا تھا یا یورپ کرتا تھا آ کے کام، عربوں کے معاملات میں تھرو آؤٹ انہوں نے کیا آ کے، آپ نے خود نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ مسلم قوم بطور ایک امت کہہ لیں یا ایک مذہب کے فالوورز کہہ لیں، انہوں نے کوئی پرفارمنس ہی نہیں دی، کیونکہ اس طرح کی تبلیغ کرنے والے ہمیشہ لوگوں کے اوپر چھائے رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بد نیت لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں، اب آپ فیصلہ خود کریں کہ کیا نیت ہے ان لوگوں کی، جو آپ کو کام پہلے آپ نہیں کرتے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد کر دو، تو اپنے اوپر ذمہ داری کوئی نہ لو، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور یہ بات کہنا کہ جس سے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی، انتہائی مومل بات ہے۔ اتنے بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے تھنکر، اتنے بڑے انقلابی لیڈر، اتنے بڑے انقلاب کرنے والے، اتنی بڑی مملکتیں چلانے والے، اعلیٰ ترین اسٹیٹسمین، فوجوں پہ کی قیادت کرنے والے، میدان جنگ میں کارنامے کرنے والے، سب اپنے اوپر ذمہ داری لیتے تھے، نفسیاتی مریض نہیں ہوئے، انہوں نے کام کیے ہیں، انہوں نے عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے اور انہوں نے ملک بنائے ہیں، انہوں نے ملکوں کی قیادت کی ہے، انہوں نے فوجوں کو لڑایا ہے، انہوں نے انوینشنز کی ہیں۔ یہ جو آسمانوں میں جانے والے جہاز بنانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سپرد کر کے نہیں جہاز بنا رہے، خدا کے واسطے، یہ آپ اسپیس شپ اللہ کے سپرد کر کے بناتے ہو، کیا وہ آپ پہ بن جائے گا؟ مطلب دیکھیں کانٹرڈکشن، دیکھیں نا۔ ساحل ندیم اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہوگا، لوگ بہت اس کو پسند کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہاں کر کیا رہے ہیں آپ جو وہ الزام لگایا تھا نا اس نے، مارکس نے، کہ مذہب افیون ہے لوگوں کی، ابکیاں دینے والی چیز ہے، کاش کہ ہم یہ ثابت نہ کرتے، ہم پھر بار بار ثابت کرتے ہیں کہ آپ تھپکیاں دیتے ہو اپنے نوجوانوں کو کہ اللہ کے سپرد کر دو، عورت کو مرد کو سب کو کہتے ہو اللہ کے سپرد کر دو، کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گے، اگر کوئی سوچو گے، اگر کوئی کرو گے، اگر ذمہ داری لو گے، اگر آپ کمٹمنٹ کے اوپر پورا ہونے کی کوشش کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ میں نے نہیں، وہ یہ تو ساحل ندیم صاحب کہتے ہیں کہ خود پہ اعتماد کرنے کی وجہ سے آپ لو کانفیڈنس کے زون میں جاتے ہو، اور لفظ ہے کہ کوگنیٹو ڈسٹارشن پیدا ہوتی ہے، اور آپ ہر وقت کنفیوژن کا شکار رہتے ہو جب آپ خود پہ اعتمادی کا اظہار کرتے ہو یا خود پہ اعتماد کرنا شروع کرتے ہو اور خود کو اللہ پہ نہیں چھوڑ دیتے ہو۔ نہیں یہ باتیں بالکل اپوزٹ ہو رہی ہیں نا۔ جی آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے یا مسلم امہ کے اکثریت جو افراد ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے نکل کے وہ اپنی ذمہ داری نہ لے۔ یہ آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ بیمار ہو جاؤ گے، نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے، سیلف کانفیڈنٹ، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو۔ دیکھیں اسی آدمی کا، میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے سے پھر لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی پرسنل پرابلم ہے، کوئی پرسنل پرابلم نہیں، ہیرا ہے، اللہ کرے اس ہیرے کے ذریعے اچھا نتیجہ نکلے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کانٹرڈکشن اپنی بات میں ہے نا۔ یہی ساحل ندیم نے یہ باتیں بھی کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لو کانفیڈنس ہے ہمارے نوجوان کا، جو وہ احساس کمتری میں شکار ہو گیا ہے، مبتلا ہو گیا ہے کہ مغرب کی ترقی کو دیکھ کے، تو وہ اپنے اسلام کی عظمتیں دیکھے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے سارے راز کھول دیے تھے ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، اور اس کا اعتماد بڑھا رہا ہوں میں۔ تو دوسری طرف آپ کہتے ہو اعتماد جب اپنے اوپر کرو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ یار ایک بات آپ کو اپنے ہی سوچ کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی؟ آپ لوگوں کا کانفیڈنس بھی بحال کرنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جنہوں نے ایجاد کی ہے اسپیس شپ، یا جنہوں نے بلیک ہول ڈھونڈا ہے، یا جنہوں نے آسمان میں وہ بنائے، سوراخ بنا کے رستے کھولے ہیں، وہ ہمارے دیے ہوئے علم سے کھولے ہیں،
لہذا اپنا کانفیڈنس بحال کرو اور کھولو وہ سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں، ان کے مالک تم ہو، لیکن ساتھ کہہ رہے ہو کہ تم نے خود نہیں یہ کام کرنا، تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا ہو چکا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا علم تم نے کیا ہے، تو شاباش، ادھر آؤ، ادھر آؤ امریکہ والے ہو، ادھر آؤ یورپ والے ہو، ناسا والے ہو، ادھر آؤ، آ کے تھپکی مجھ سے لو، میں تمہارے سر پہ ہاتھ پھیروں کہ بھائی شاباش، یو آر ڈوئنگ گڈ ورک، کنٹینیو، میں تو کر لیا ہوا سارا کام، میرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، لہذا میرے بزرگوں نے 80 سال رسول کی ہسٹری نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں، عالم تھے وہ، ان کو سب پتہ لگ گیا ہوا تھا، اور یہ سارا علم ہمارا ہے، تو شاباش، گو ہیڈ، کنٹینیو، مگر ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے دی تو وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے یار، آپ اپنے گریبان میں جھانکو، کاغذ کے اوپر لکھ کے اپنے کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرو۔ آر یو ٹیلنگ پیپل ٹو بی responsible, to have the faith in their own work, to perform, or are you telling them not to perform, not to think, not to take any responsibility? What are you telling us? آپ مجھے یہ کتنی، مجھے تکلیف نہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جو درس ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے مولوی فرقوں کے ذریعے دے رہا تھا، اب آپ اس کو سائنس کے ٹرمینالوجی ادھر ادھر سے لا کے گڑ گڑا کے آپ اس میں وہ بنا رہے ہو کہ انتہا کا کانفیڈنس، جو جسے نفسیاتی مریض آپ کہہ رہے ہو، وہ دراصل نفسیاتی مریض پہلے ہے شریعت، یہ جو آپ ہے نا تہذیبی نرگسیت کا مرض تو بے پناہ لگا ہوا ہے مسلمان کو، اور آپ اس کو بڑھا رہے ہو، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے توکل اللہ پہ کرنا، خود کچھ پرفارم نہیں کرنا۔ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، یہ سب کو چھوڑ دو، اور یہ جو سائنس ہے یہ اس کو چھوڑ دو اور خود کو اللہ کے حوالے کرو، وہ تو یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں اسی ویڈیو میں۔ یہی مطلب ہے اللہ کے حوالے کرنے کی بات، بالآخر آپ دو باتیں تضاد کی کر رہے ہیں، لیکن ان میں آپ کا موٹو ایک ہی ہے، باتیں متضاد ہیں، موٹو ایک ہے، بات متضاد ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہو گیا ہے، مغرب سے آپ متاثر ہو کے دب گئے ہوئے ہو، میرے نوجوان ابھر، دیکھ تیرے دین میں سب کچھ کھل گیا ہوا ہے، یہ سب جو انہوں نے کیا ہے وہ تیرے دین نے تجھے بتا دیا ہوا ہے، ایک تو اتنا بڑا اعتماد لے لے کہ ساری دنیا کے علوم کا مالک میں ہوں اور وہ میرے پاس ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اگر خود اعتمادی آئے گی تو بیمار ہو جاؤ گے، نفسیاتی پرابلمز آ جائیں گے، تو آپ کا موٹو تو ایک ہی ہے نا پھر، کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، بی ویری ہیپی ود یور سیلف کانٹرڈکٹری نارسسزم، pathological narcissism. This is what this man must be aware of this. یہ اگر نفسیات کس نے پڑھی ہے تو نارسسزم اور پیتھولوجیکل نارسسزم کا فرق بھی پتا ہوگا اس کو۔ جو نارسسزم ہے وہ ہم سب میں ہوتا ہے، نارسسزم کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو قبول کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ پہ فیتھ رکھنا۔ ہم کہتے بھی ہیں، نفسیات والے کہتے ہیں کیپ یور فیتھ ان یور سیلف۔ اچھا، لیکن ایک پیتھولوجیکل نارسسزم ہے جو آپ کو کمپلیٹلی ان ایکٹیو کر دیتا ہے۔ کتنا زبردست یہ پوائنٹ ہے، آپ اس کو غور اگر کریں۔ نارسسزم از دی ڈرائیو آف دی پرسنالٹی ٹو گرو، ٹو پرفارم، ٹو پروڈیوس، لیکن پیتھولوجیکل نارسسزم ہے سن ہو جانا، اپنے شیشے میں یا پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا تھا نارسسس، اوپر یہ نارسسزم بنا کہ وہاں سے ہل نہیں رہا، وہ کہہ رہا تھا اگر میں ہلا تو میرا عکس ہلا تو سب تباہ ہو جائے گا، میں پانی کے اوپر اسے ٹکٹ کی باندھی ہوئی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اس نے، ہلنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ دیٹ از پیتھولوجیکل نارسسزم، یعنی وہ مریضانہ خود پسندی جس میں آپ کہتے ہو میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ
جو دونوں باتوں متضاد باتیں آپ کہہ رہے ہو اس میں دراصل موٹو یہ نکلتا ہے یا نتیجہ یہ نکلتا ہے، موٹو آپ کا مے بی نو، اللہ بہتر جانتا آپ کے موٹوز کیا ہیں. ممکن ہے آپ کا صرف اتنا موٹو ہو کہ میرا ولاگ چلنا چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے. اوکے، یہ آپ کا نارسزم ہے، اچھا نارسزم ہے، مگر یہ بیماری کی طرف دوسروں کو لے جانے والا نارسسزم ہے. آپ یہ پریچ کر رہے ہو کہ آپ سب لوگ بیمار ہو جاؤ، کوئی کام نہ کرو، تاکہ میرے ارد گرد آپ نظر آؤ سارے اور میری تعریف کرو کہ جی کیا ہیرا ہے، خود کچھ نہ کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے. اور جب کوئی بولے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے، تو اسے کہو کہ سان پتہ ہے حضرت آپ کی تھی، حضرت سارے قرآن ہی لکھا ہے، انہوں نے کیڑا کارنامہ کر دیتا. اور اپنے ان لوگوں کو برا بھلا کہو جو کہتے ہیں کہ دین کو دین کی حد تک رکھو. وہ آدمی جس کی میں بہت عزت کرنے لگ گیا ہوں، میں اس کے جب اس کا کوئی میں سنتا ہوں بلاگ، یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ینگ مین، ویری گڈ، اتنا ٹھوس علم دین کا، ویری گڈ. مطلب ہم وہ نتائج جو نکلیں گے اچھے ہوں، اللہ کرے اچھے نتائج. وہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہے، ویری گڈ. کہ یہ جو مسلمانوں میں انرجی کا ویسٹ ہے، آپس میں لڑ مر رہے ہیں، میرا بابا ٹھیک تھا، تیرا بابا ٹھیک، اس کو وہ کر رہا ہے. لیکن وہ اتنا ٹو دی پوائنٹ اور اتنا سالڈ آدمی ہے، وہ کوئی بات اپنے طرف سے انٹرپریٹیشن نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی جو دین کو اگر ماننا ہے نا تو دین میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر بات کرو. اس نے ایک فکرہ کہا اس کے اوپر، سائل ادیم کے اوپر، کہ یار قرآن و سنت کے ساتھ تب آزمائی ٹھیک نہیں. کسی نے اسے پوچھا نا کہ یہ پورٹلز اور وہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی دین و سنت کے ساتھ تب آزمائی نہ کرو، کھیڈن کا کام نہیں، اس کے ساتھ یہ حرکتیں نہ کرو کہ اس کے یہ معنی ہے تمہیں آج تک 1400 سال سمجھ نہیں آئے، مجھے سمجھ آئے ہیں. اور یار آپ نے سائنس کی وہ کارنامے دیکھے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں باتیں. اگر یہ نہ ہوا ہوتا، ابھی میں نفسیات کا ایک گر آپ کو جو ایک بیسک قانون بتاؤں. We do not imagine anything that we have not known. We cannot imagine anything that we have not known. ہم ٹکڑے ملاتے ہیں اپنی معلومات کے اور امیجنیشن بنتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا بھی آپ ایک جن کا تصور کرتے ہو نا، اس پہ سینگ لگا لیتے ہو، اس کی آنکھیں لال بنا لیتے ہو، اس کے دانت لمبے لمبے بنا لیتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. دانت بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سینگ بھی ہیں، ان کے کمبینیشن آپ بناتے ہو ایک بھیانک شکل بنانے کے لیے. کوئی امیجنیشن آپ کا بالکل نہیں ہے جب تک کہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی نہ ہو. انہیں پہ امیجنیشن کام کرتا ہے. اب اگر آپ نے 1400 سال یہ جانا ہوتا کہ اس کے یہ معنی ہے جو آج کا نوجوان ہمیں بتا رہا ہے کہ جی یہ تو قرآن میں یہ لکھا ہو، اگر یہ اس کے معنی یہی ہوتے جو بتا رہے ہو تو یہ پہلے بھی لوگوں کو پتہ لگتا. آج جب اسپیس شپس جا رہے ہیں، یا آپ کو بلیک ہولز کا پتہ لگا، یا بگ بینگ کا پتہ لگا، یا آپ کو جو کرو یونیورس کی سمجھ آئی، تو سٹرنگز کی سمجھ آئی، تو اب آپ نے وہ دیکھا کہ وہ فلانی آیت میں یہ معنی نہیں بن سکتے، تو آپ نے وہ معنی بنا لیے. اگر وہ معنی ان آیات کے ہوتے، دیکھیں آیات اللہ نے نازل کی تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، درست مانتے ہیں یہ بات کہ لوگوں کو ہدایت اور علم ملے. اگر وہ علم دینے کے لیے دیا گیا تھا تو دین کے لوگوں کو وہ علم آ جاتا. دیکھیے کتنی سادہ سی بات ہے. اگر یہ جو آج آپ اس کے معنی نکال رہے ہو، اگر یہی معنی تھے تو وہ ان لوگوں کو سب سے پہلے نظر آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھا.
ان کو سمجھ آتے، وہ یہ باتیں جو آج تم کر رہے ہو یہ باتیں وہ جان جاتے، ان کو نہیں سمجھ آئی، کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے یہ معنی ہے، آپ نے یہ نکالے ہیں معنی۔ اور جو آپ بار بار 7 زمینوں کی بات کرتے ہو، کہیں 7 زمینوں کا نام نہیں قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی جو بات کرتے ہیں آپ، اس میں اس نے صرف خود اپنی وہ داستان بنائی ہے کہ 7 زمینیں ہیں، جس میں ہر زمین میں ایک نبی آخر الزمان بھی ہے، اس میں نوح بھی ہے، اس میں عیسیٰ بھی ہے، اس میں یعنی وہ بات تو آپ کے بنیادی دینی عقائد کے خلاف بات ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 6 اور ہیں جو اپنے اپنے جگہ پہ آخری نبی ہیں۔ لا حول ولا قوت، کیسی بات کر رہے ہو؟ ہمارے دین میں تو ایسا کوئی اعتقاد موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے اور بھی نبی موجود ہیں، قرۂ ارض اور بھی ہیں، اور ان پہ اسی طرح کے بڑے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں انہوں نے علاقوں کے۔ تو یہ آپ نے اس لیے باتیں بنائی ہیں کیونکہ اس وقت یہ سارے آپ کو زمینوں کے بارے میں اطلاع اب آ رہی ہے۔ کون سی؟ وہ کہہ رہے جی اور نظام شمسی بھی ہیں، ہم نے ڈسکور کیے ہیں، اور نظام شمسی ان میں پاسبلی ایسی زمینیں موجود ہیں، کرے جو سیٹ ان کے پلانٹس ہیں، ان پلانٹس پہ زندگی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اب یہ بات آ رہی ہے جب ہم نے سائنس کے ٹھوس معلومات کے ذریعے دوربینیں بنا کے ڈسکور کیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم تھا، یہ اللہ نے یہ علم آپ کو دے دیا تھا، تو آپ نے کوئی کام کیوں نہیں کر دیا آج تک؟ تو آپ نے دوربین کوئی نہیں بنائی، آپ نے تو آپ سے 2000 جو یونانی ہیں، گریکس ہیں، انہوں نے تو ٹوٹے پھوٹے وہ سوراخوں والے بنا کے انسٹرومنٹ، تو انہوں نے تو کرے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ 600 سال نہ، 1000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے یونانیوں نے کرۂ ارض سے بیٹھ کے ایک تو کرۂ ارض کا دائرہ بتایا اتنا ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو چراغ نظر آتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے کرے ہیں، اور انہوں نے انسٹرومنٹ بنائے جن کے ذریعے انہوں نے دیکھا۔ اور جو ارچمیڈیز ہے، ارشمیدس، اس نے وہ محدث وہ ایک شیشہ بنایا، ڈھونڈا، اس شیشے کے ذریعے اس نے اپنے دشمنوں کے جہازوں کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، یہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 800-900 سال، 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں بنو عباسیہ کے دور میں ہارون الرشید کا بھی دور گزر گیا، مامون کے دور میں آپ نے آ کے یونانیوں کا علم حاصل کیا، اور آپ کے 4 8 10 ریاضی دان اور کچھ سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے کچھ اچھا کام کیا، اور پھر آپ نے چپیڑے مار مار کے، جوتے مار مار کے ان کو ختم کر دیا انہی دینی بنیادوں پر، جس کے اوپر آج بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہو کہ سارا معلوم جی پہلے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی وہ فارمولا پھر میں دہراؤں، یو کی ناٹ امیجن وٹ یو ہیو ناٹ نون۔ آپ کو یہ نظر آ گئی ہیں چیزیں تو آپ ان کے تصور بنا رہے ہو، اس میں معارج، سورہ معارج کے معنی آپ کو اور نظر آنے شروع ہو گئے، ورنہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف اسلام کسی آدمی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ اس طرح وہ رستے بنے ہوئے ہیں۔ اور رستے بنانے کی جو بات آپ کرتے ہو وہ تو فرشتوں کے لیے ہے نا، آپ کے لیے تو تھے ہی نہیں، اور آج بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو نہیں کہا گیا کہ انسان جائے گا۔ یہ تو وہ کافر جا رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ جی رستے ہم نے بنانے ہیں، اور ہیں تو ان کو یوز کرنا ہے، اور ہم نے کائنات کی گہرائیوں میں جانا ہے۔ یہ تو وہ کر رہے ہیں، آپ تو آج بھی نہیں کر رہے نہ، اور ساتھ کہہ رہے ہو کہ نہیں کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے بیمار ہو جائیں گے آپ۔
اگر اتنی بڑی ذمہ داری لے لو گے پاگل ہو جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں نہیں ہے. تو وہ ساتھ میں یہ بھی تو جس طرح آپ نے بھی بات کی نا جی, پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کام کیا, لیڈرس نے کام کیا, ممالک بنائے, بڑے بڑے جرنیل ہوئے, خود اعتمادی کے زور پہ خود انہوں نے جو فیصلے لیے اپنے اعتماد اور اپنے علم کے مطابق. تو وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ خود اعتمادی کے زمرے میں آتے ہیں, اور بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اس لیے ان کی جو تحریک بڑی بڑی ہوتی ہے مر جاتی ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے اوپر اعتماد کر کے یہ بڑی بڑی تحریک پیدا کرتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو وہ ساتھ ہی تحریک بھی مر جاتی ہیں, اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ کام اللہ پہ نہیں چھوڑے ہوتے اور خود انہوں نے یہ کام کیے ہوتے. وہ تو یہ بھی نہیں, مگر دیکھیں اس طرح کے مفروضے تو نہیں بنانے چاہیے. جو پریکٹیکل بات ہے وہ سامنے ہے. ایک آدمی یہ کام کرتا ہے, اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے, کمانڈ کرتا ہے, فوجوں کو ایکٹیولی کمانڈ کرتا ہے, جواب دہ ہوتا ہے, رسپانسبلٹی لیتا ہے. ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے, امریکہ کے جو سیکرٹری آف ڈیفense, جو ڈیفenس سیکرٹری ہے, وہ 5 روز کے لیے بغیر اطلاع دیے کہ ہسپتال گیا. اس کے اوپر اتنی لے دے ہو رہی ہے کہ who was responsible during this period. اس کا جو سیکرٹری کے بعد جو اس کا چیف آف سٹاف تھا وہ بھی 2-3 دن غیر حاضر تھا. تو اس کے اوپر بہت بڑی اپوزیشن, جو بائیڈن گورنمنٹ کے اوپر اتنی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت اگر کوئی واقعہ ہو جاتا, کوئی بین الاقوامی چڑھائی, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی سیبوٹاج ہو جاتا امریکہ کا, تو who was responsible. کیونکہ سیکرٹری آف ڈیفenس نے تو ڈائریکٹ کرنا ہے آرمی کو, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, واٹ ٹو ڈو اٹ. اگر جرنیل آپ سے پوچھتے کہ جناب سیکرٹری صاحب کیا حکم ہے, تو سیکرٹری صاحب تو ہسپتال میں بغیر بتائے کہ پڑے ہوئے ہیں. اتنی رسپانسبلٹی ہے. 24 hours. The president of a country, the prime minister of a country is a servant of the people for 24 hours. نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے. کیسی بات کرتے ہیں آپ. وہ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے. اب پرائم منسٹر مودی سکھ آدمی ہے, نفسیاتی مریض ہو گیا ہوا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے. وہ محمد بن سلمان بیمار ہو گیا ہوا ہے, وہ چینج کر رہا ہے اپنے پورے ملک کو ود فل رسپانسبلٹی. آپ کے ملک کا جو کمانڈنگ چیف ہے وہ بیمار ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اب جو آپ کا عمران پروجیکٹ ہے اس کا ختم کر رہا ہے. وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی اس پہ آئی, وہ بیمار ہے کہ اللہ پہ اعتماد کرنے کے بجائے خود وہ محنت کر رہا ہے. اللہ پہ اعتماد تو یہ ہے نا کہ جناب آپ پہ اللہ مارے گا. وہ بڑا مشہور لطیفہ وہی, میں تو کہتا ہوں وہ کافی ہے اتنا ہی کہہ دینا کہ انہیں کہا جی گولی چلاؤ, انہیں کہا جی گولی بھار دیتی ہے, آپ پہ گرم ہو سی تو ٹھوس کر سیا. یہ مشہور لطیفہ ہے, کو پتہ نہیں زیادتی ہے کشمیریوں کا کہا جائے. مطلب ان کے بارے میں کسی نے بکواس کی ہے, بیچارے محنت کوشش تو وہ بھی بہت کرتے ہیں. کہ اس طرح کے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی گولی بندوق دی بھری ہوئی ہے تو آپ پہ گرم ہو کے چلے گی, میں گھوڑا بھی نہیں دبانا. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی اگر گھوڑا دبانے کی اس کا ٹریگر دبانے کی ذمہ داری آپ نے لے لی تو آپ سک ہو جاؤ گے, آپ کو نفسیاتی مرض شروع ہو جائے گا. آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے محنت کرو گے شہریار, تو آپ تو بیمار ہو جاؤ گے. آپ نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا. بچے آپ اللہ کے سپرد کر دو, جیتے ہیں مرتے ہیں رزق اللہ نے دینا ہے. میں تو نہیں کرنا, میں نہیں کرنا, کیوں, میں تو بیمار ہو جاؤں گا. کیسی بات ہے یار. People who do not do things become ill, not those who perform. Those who take the responsibility to perform, they never get sick. They are the healthiest people. وہی ہیں سب سے زیادہ صحت مند لوگ جو رات دن سوچتے ہیں, جو رات دن ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں. ان کے دماغ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کائنات کے راز نکالتے ہیں.
आइंस्टाइन का या जो प्लैंक या बड़े बड़े जो आपके जिन्होंने इस दौर की सबसे बड़ी, या न्यूटन था, इन लोगों के बारे में क्या पता आपको? दे वर थिंकिंग 24 आवर्स। ये स्टीफन हॉकिंग बीमार आदमी था, सारा बदन उसका बर्बाद हुआ था, कुछ नहीं था उसके अंदर, ओनली ब्रेन वाज वर्किंग, और वो 24 घंटे सोचता था, थोड़ा सा सोता था, बाकी हर वक्त सोचता था। कौन से सिख लोग, किन की बातें कर रहे हो? सिकनेस तो इस बात में है कि जो आप कह रहे हो कि सोचने से, जिम्मेदारी लेने से, खुद अपने ऊपर एतमाद करने से, अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझने से आप बीमार हो जाते हो। बीमार आप हैं, वो जो ये जिम्मेदारियां लेते हैं वो बीमार नहीं होते, उनकी सेहत में इजाफा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। व्यूअर्स, सालदीन के हवाले से भी और भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, जो उनके नज़रियात हैं उसके ऊपर हमारे कमेंट मौजूद हैं, मुबारक साहब के कमेंट मौजूद हैं। आप प्लीज़ वो भी ज़रूर देखें और उस पर भी कमेंट करें। हम तवक्को करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के जो दलील के मुताबिक जो भी आप कमेंट करना चाहें वो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, बेल का आइकन भी दबा लें, ताकि मज़ीद जो इस तरह के मौज़ूआत हैं उनके ऊपर आपको सोचने समझने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, और हमारा भी एक लॉन्ग टर्म साथ बने। यार आपकी एक बात थोड़ी काट सारी, ये आप एक मेरी ख्वाहिश है कि जो कायनात का बिग बैंग से आगाज होना और उससे पहले की बातें, इसके जी ऊपर एक व्लॉग करें जी जिसमें देखें कि ये साइंस के अब तक के जो इस बारे में इंकशाफात हैं वो क्या है, और हम आगे क्या सोच रहे हैं, और उसमें जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा कि साइंस अभी तक जहाँ जो जिन सवालों का जवाब नहीं दे रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें नजर आ रही है, उस पर एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है हमारा, जो हम मैं चाहता हूँ कि वो उस पर थोड़ा सा तबसरा हम करें, और आप सवाल करें और मेरे साथ मिल के सोचें, और लोगों को भी फिर हम दावत देंगे कि उन जो हम जवाब दे रहे हैं या जो सोच रहे हैं उस पर आप अपनी राय दें। और सही, कायनात क्यों बनी, इसका ये जो फिलॉसफी है वो साइंस नहीं है कहती कि क्यों बनी, क्या मोटिव था बिग बैंग का, लेकिन फिलॉसफी का ये डोमेन है। और हम बतौर एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग के, मैं हूं या आप हैं या कोई है, हम वो सोच सकते हैं कि वाई पॉसिबली, what was the possibility, what was the possible meaning of the universe, creation of the universe. If there was a creator, why did he create it? ये सवाल अगले विराग का। बिल्कुल ठीक है जी, इस पे लाजमी करेंगे जी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।